Andreas Weber om 28 mest är ett tal från respekterade Yusuf Basil Saib som tjänstgör som direktör för Programming MD International. Varsågod. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमीर साहब, मुझे लगा है कि आपने हुक्म फरमाया कि मैं अब कुछ अर्ज़ करूं, तो मैं कुछ गुजारिशात अपनी पेश कर देता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो तकरीर हम सुन रहे थे मौलाना साहब की, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे रंग में, मैं उसका आखिरी सही सुन सका, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने जिस तरह से उसमें बताया, बयान फरमाया कि खिलाफत एक ऐसी नेमत है जो और कहीं किसी को मिल ही नहीं सकती जब तक कि वो हक पर ना हो और उस रास्ते पर ना हो जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो कुरान ने और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे बयान फरमाया कि ये शराइत हैं, ये इस रास्ते पर जो चलेगा उसे खिलाफत की नेमत से नवाजा जाएगा। तो इसके साथ जो है वो एक ये भी बात बड़ी दिलचस्प है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने लोगों को कोशिश करने से रोक दिया, बल्कि लोगों ने कोशिशें की, अल्लाह ताला ने कोशिशें करने दी ताकि ये पता चल सके कि खिलाफत का इनाम खुदा ताला ही की तरफ से आता है, ना कि किसी ज़ाती कोशिश या किसी पार्टी या किसी जमात की अपनी कोशिशों से और तदबीरों से जो है वो ये नेमत हासिल होती है। तो ये पूरी इस्लामी तारीख में हम देखें ऐसा ही चलता रहा, और हर आने वाला जो था, मसलन पहले वो उमय्यद ज़ाए उमवी खुलफा जो थे, जो पहले अपने आप को खुलफा कहते थे, लेकिन जो उनकी जो सल्तनत थी, उनकी जो डायनेस्टी थी, उसके बाद अब्बासी आए, फिर उसके बाद ऑटोमन्स जो उस्मानी थे तुर्की के, ये आए। सब ने अपनी अपनी जगह, अगर आप तारीख उठा के देखें, ये हमारा दावा नहीं है, एज अहमदीस तारीख इस बात की शाहिद है, गवाह है कि उनके लिए सबसे बड़ा मसला अपनी लेजिटिमेसी का रहा कि हम लेजिटिमेट, इस्लामिकली हम लेजिटिमेट हैं कि नहीं। उनके मुखालिफिन वो तो खुद कहते थे कि हम हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला रहा कि ये साबित कैसे हो। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर खिलाफत खुदा ताला का की तरफ से दिया गया इनाम है, और अगर खिलाफत सिर्फ खुदा ताला ही कायम फरमाता है, तो फिर कैसे पता चले कि कौन सा दावेदार खिलाफत का या कौन सी जमात जो दावेदार है खिलाफत की वो दुरुस्त है और वो खिलाफत जो है वो खुदा ताला की कायम फरमाता है। तो इसके लिए जो है वो हम, अब ज़ाहिर है इतना वक्त नहीं कि हम पीछे वो इस्लामी तारीख में जाएं, हम जमात अहमदिया की तारीख से बात को शुरू करते हैं। और जमात अहमदिया की तारीख में हम देखते हैं कि जिस वक्त खिलाफत अहमदिया का आगाज़ हुआ, यानी कि 27 मई 1908 में, तो उस वक्त एक खिलाफत पहले से मौजूद थी जो खिलाफत के नाम पे एक सल्तनत चला रही थी, और जो ऑटोमन जिनको कहते हैं, जो उस्मानी खिलाफत जिसको कहते हैं, वो मौजूद थे। तुर्की जो है वो उनकी बेस थी, और वहाँ से वो एक बहुत बड़े सब बड़ी सल्तनत को, बहुत बड़े एम्पायर को कंट्रोल कर रहे थे खिलाफत के नाम पे। वो खलीफा होने के दावेदार थे, उनके सारे जितने भी सलातीन आए, सुल्तान के जो किंग्स आए। ऐसे में खिलाफत अहमदिया का आगाज होता है एक बहुत छोटे से, इसमें ये जहन में रखना है कि कितनी बड़ी सल्तनत एक तरफ थी, और एक खिलाफत का आगाज हो रहा है बहुत बड़े हिंदुस्तान के, बहुत बड़े पंजाब के एक बहुत छोटे से कोने में, जिसे अभी बमुश्किल लोग जानना शुरू हुए थे कि इस नाम का भी कोई कस्बा मौजूद है जिसका नाम कादियान है। वहां पे खिलाफत कायम होती है, और ये वो ज़माना है जिस वक़्त जो उस्मानी खुलफा थे, जो दुनियावी खिलाफत जो चल रही थी तुर्की में, वो बड़े शेकी से ग्राउंड से, बड़े जो है वो ऐसे हालत में थी कि ये तहरीक शुरू हो चुकी थी, बगावतें शुरू हो चुकी थी, वो अपने जान के लाले उनको पड़े हुए थे कि कब अब गई कि कब गई। तो ये सब चल रहा था। ये वो हालात थे जो सिर्फ वो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेने के लिए जिस वक़्त खिलाफत अहमदिया का क़याम होता है। उनके पास खजाइन थे, बड़े बड़े ट्रेजर्स थे, बड़ी बड़ी ट्रेजरीज थी, एज एन एम्पायर, एज ए सल्तनत, एज ए सुल्तान, जिसके साथ वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे। अहवाल पढ़ लें उनके महल्लात का, और अहवाल पढ़ लें उनकी
عیاشیوں کا، اور احوال پڑھ لیں ان کی بیویوں کی تعدادوں کا، اور جو سارے سلسلے ان کی درباروں میں ہوتے تھے، بے تحاشا خزائن۔ ادھر جماعت احمدیہ کے آپ ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ شائع شدہ ہیں، جو وہ بھی اگین کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ میری کوئی بات ایسی نہ ہو جو اس لیے غلط ہو جائے یا بائسڈ ہو جائے یا اس میں تعصب آ جائے، کیونکہ میں ایک احمدی اور میں خلافت احمدیہ کی بات کر رہا ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایک طرف رکھوں۔ خلافت احمدیہ کا آغاز جس وقت ہوتا ہے، اس وقت کی شائع شدہ رپورٹیں صدر انجمن احمدیہ کی اور مجلس جو جلسہ سالانہ کے بعد جو ایک ہلکی سی مشاورت ہوا کرتی تھی ایک کسی شکل میں، بعد میں اسٹیبلش تو 1922 میں، انجمن کی جو رپورٹس ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بمشکل روزمرہ کے اخراجات جماعت کے پورے ہوتے تھے۔ ایسے میں خلافت احمدیہ کا آغاز ہوتا ہے، اور کچھ ہی سال کے بعد پہلا مشن اسلام کی تبلیغ کے لیے لندن میں قائم ہوتا ہے 1913 میں، یعنی کہ 2008 میں بنا ہے تو 9 10 11 12 4-5 سال کے عرصے کے اندر اندر لندن میں تبلیغ اسلام کے لیے مشن قائم ہوتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ نے ایک بھی سینٹر اسلامی اشاعت اسلامی کے نام پہ دنیا میں کہیں قائم نہیں کیا، اپنی تمام تر دولت کے باوجود۔ یہاں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس ہے جس میں 4-6 لوگ بیٹھے ہیں اور بات ہوتی ہے کہ بھئی لندن کسی مبلغ کو بھیجنا چاہیے، اور انہی 4-6 بندوں میں سے حضرت مسیح اول پوچھتے ہیں پھر کس کو بھیجا جائے۔ کچھ نام پیش ہوتے ہیں، کچھ نام کہ جی یہ ہیں، ان کو انگریزی آتی ہے، یہ جا سکتے ہیں، ان کے حالات اجازت دیتے ہیں، ان کے حالات اجازت نہیں دیتے۔ طے یہ ہوتا ہے کہ حضرت فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مبلغ کے انگلستان جائیں گے۔ خرچ ہے، حضرت خلیفۃ مسیح اول کو ظاہر معلوم تھا، اور معلوم حضور نے اس وقت کیا بھی، اور بتایا گیا کہ جی اس کے لیے تو ہم یہ خرچ نہیں ہے، بالکل ابھی ان کے سفر کے بھی ہم اخراجات نہیں اٹھا سکتے، کجا یہ کہ انہیں وہاں پہ رکھا جائے ایز اے مشنری۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول نے ذاتی اپنی جیب میں سے 500 روپیہ، جو کہ اس زمانے کے حساب سے آپ سوچیں کہ کتنی بڑی رقم تھی، وہ رکھا سامنے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجلس انصار اللہ کے نام سے حضور نے تبلیغ اسلام کے لیے ایک بنائی ہوئی تھی تنظیم، اس کے پاس حضور نے فرمایا میں دیکھتا ہوں میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کیونکہ مقصد تو تبلیغ اسلام کے لیے ہم نے جمع کیے تھے، یہ خیال نہیں تھا کہ ہندوستان سے باہر کریں گے، لیکن تبلیغ اسلام تو تبلیغ اسلام ہے۔ وہ پیسے ڈالے جاتے ہیں، اور فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں جب وہ پیسے لے کے روانہ ہوا تو وہ پیسے بمشکل بحری جہاز کے کرائے کے لیے کافی تھے۔ میں وہاں جا کے کیا کروں گا، کیا نہیں کروں گا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ 110 سال اللہ کے فضل سے ہونے کو آئے، یہ مشن قائم ہوئے۔ یہ مشن عام مشن نہیں تھا، لندن مشن جو ہے یہ عام مشن نہیں تھا۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ یہ ایک ٹریننگ کیمپ تھا جہاں پہ جو مشنری باہر کے ممالک میں بھیجا جانا ہوتا تھا، مغربی ممالک میں، وہ یہاں سے ٹرین ہوتا تھا، یہاں سے مغربی افریقہ یہاں سے گئے، امریکہ یہاں سے گئے، یورپ کے دوسرے ممالک کے اندر یہاں سے گئے۔ اس کے مقابلے پہ میں دوبارہ ایک احمدی کی حیثیت سے یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہا، تاریخ میں بتائیں کہ اس تبلیغ اسلامی کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے سلطنت عثمانی جو خلافت اس وقت ایک پیرالل چل رہی ہے، وہ کیا کر رہی تھی، اس نے کیا کیا۔ اس نے یہ آپ کو یہ جواب ملے گا، یہ میرا جواب نہیں ہے، یہ تاریخ کا جواب ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک اور دلچسپ بات، کئی 100 سال، کوئی 4-5 صدیاں تو رہی یہ جو خلافت کے نام پہ جو سلطنت عثمانیہ تھی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایک سنگل زبان میں قرآن کریم کا کوئی ترجمہ یہ خلافت نہیں شائع کر سکی، یہاں تک کہ اپنی مقامی زبان جو ان کی اپنی مادری زبان ترکی زبان تھی، اس تک میں کوئی ترجمہ قرآن کریم کا شائع نہیں ہوا۔ کچھ حصے یہاں وہاں سے ہوتے تھے، رسائل میں چھپ جاتے تھے، لیکن بنیادی طور پہ یہ جو سلاطین تھے، جو کنگز تھے ان کے اوٹمن کیلیفیٹ کے یا اوٹمن سلطنت کے، عثمانی سلطنت کے، یہ خلاف تھے اس چیزیں کے تراجم کیے جائیں، کیونکہ اس سے ان کو ڈر تھا کہ لوگوں میں اویئرنس پیدا ہوگی، سوالات اٹھیں گے اور وغیرہ وغیرہ، لہٰذا جو ہے وہ
جیسے ہے ویسے ہمیشہ بہت سارے مذاہب کا یہی ہے. آپ عیسائیت میں بھی آپ دیکھیں بہت لمبا عرصہ لگا کے جا کے کہیں تراجم شروع ہوئے گریک وغیرہ میں، ورنہ ادروائز اس سے پہلے وہ بھی بڑا ڈسکریج تھا. لیکن یہاں خلافت احمدیہ نے پہلے کاموں میں سے ایک جو اپنے ذمہ لیا وہ یہ تھا قرآن کریم کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا جائے. مولوی محمد علی صاحب کے ذمہ یہ کام لگایا گیا. مولوی محمد علی صاحب نے حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی ترجمہ قرآن کریم کا مکمل کیا. یعنی خلافت کے زیر سایہ ہو رہا ہے، وہ ان کا الگ ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ سوال ہے جس کے اوپر ہم اس وقت بات نہیں کر رہے. اس پہ بھی کر لیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. لیکن یہ خلافت احمدیہ کے تحت یہ کام انہیں سپرد ہوا، اور جس وقت وہ 1914 کا وہ وقت آیا جس وقت وہ الگ ہوئے تو اس وقت تک ترجمہ مکمل ہو چکا تھا، فٹ نوٹس وغیرہ پہ کام ہو رہے تھے. اندازہ یہ ہے کہ جس وقت مولوی محمد علی صاحب کے سپرد یہ کام کیا گیا، انہوں نے جو مطالبہ کیا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پورا کیا. ٹائپ رائٹر چاہیے، کتابیں چاہیے، کاتب چاہیے، لکھنے والے چاہیے، حوالے ڈھونڈنے والے چاہیے، یہ کرنے والے چاہیے، وہ کرنے چاہیے، یہاں تک کہ مجھے ایک الگ دفتر چاہیے، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی لگژری تھی کہ شعبہ جات جو ہیں وہ اس طرح سے ان کے الگ سے دفاتر بنے. جب یہ مکمل ہو گیا تو صدر انجمن احمدیہ کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ اس پورے کام کے اوپر تقریباً 25 سے 30 ہزار روپیہ خرچ ہوا تھا اس دور میں، اس زمانے میں. بہت بڑی رقم. ترجمہ قرآن کریم کے انگریزی زبان میں ترجمہ. کیوں ضروری تھا کہ یہ ترجمہ کیا جائے یہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت مسلم جب وہ علیحدہ ہو گئے اور سب سلسلہ ہوا، اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جب آتا ہے تو اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دروس ارشاد فرمائے ان کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایما پہ وہ پہلا پارہ قرآن کریم کا ماں انگریزی ترجمہ اور ماں تفسیری نوٹس شائع ہوا. انگلستان، امریکہ اور دوسری دنیا کے ممالک میں بھیجا گیا، یہاں پہ موصول ہوا، یہاں کی لائبریریوں میں رکھا گیا، آج تک رکھا ہوا ہے. میں نے خود اس کا اوریجنل دیکھ کے میں آپ سے یہاں پہ عرض کر رہا ہوں. اگین یہ کسی احمدی کی سٹیٹمنٹ کے طور پہ نہ لیں، میں آپ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بتا رہا ہوں. اس کے بارے میں جو ریویوز لکھے گئے وہ کافی بے شمار اچھے موقر جو ریسپیکٹیبل اور اسٹیمڈ میگزینز تھے اور ریسرچ جرنلز تھے انہوں نے لکھے، جن میں سے ایک مثلا ہارورڈ انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی کا جو میگزین تھا اور اس کے جو پروفیسر تھے ان کی طرف سے اس کا ریویو لکھا گیا کہ جی یہاں پہ ہمیں موصول ہوا. تو انگریزی زبان میں اس سے پہلے تک کسی ایسے آدمی کا ترجمہ موجود نہیں تھا، کسی غیر احمدی غیر از جماعت کیا انگریزی ترجمہ ایسا نہیں تھا جس کو انگریزی اور عربی زبان کے اوپر یا اردو اور عربی زبان کے اوپر مکمل عبور ہوتا، سمجھ ہوتی، اور وہ اس کو زیادہ تر جو ہیں وہ مستشرقین کے کام تھے. یہ جو دوسرے ہمیں تراجم اس سے پہلے ملتے ہیں وہ ایسے کام تھے جس میں جو مستشرقین کے کام تھے اور جن کو اوتھینٹک اب بہرحال نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ زبان کی اس مکمل سمجھ بوجھ کے بعد نہیں لکھے گئے تھے جس کے مطابق کہ جماعت احمدیہ کے تراجم جو ہے وہ شائع ہونے شروع ہوئے اور ساری دنیا میں تقسیم ہونے شروع ہوئے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھیں، ابھی جو مولانا صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں بھی کہ کیسے کیسے امتحانات نہیں آئے جس میں ہم یہ پرکھ سکتے دیکھ سکتے. لیکن ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک طرف ایک اتنی بڑی سلطنت ہے جو قرآن کریم کا ایک ترجمہ بھی کسی بھی زبان میں اپنی مقامی اپنی مادری زبان میں بھی نہیں کر سکتے. جماعت احمدیہ کے ذمہ یہ کام لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کر دکھاتا ہے. ہم اور کیا کہیں اس کے علاوہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا. اس کی وجہ یہ کہ جماعت کے پاس ریسورسز تو تھے نہیں جس پہ ہم کہیں کہ جی جماعت کے پاس پیسہ چونکہ بے شمار پڑا ہوا تھا، آشا پڑا ہوا تھا، اس کے مطابق جو ہے وہ یہ چیزیں ہو گئیں. ایسا نہیں تھا. اور اس کے لیے جس طرح میں نے عرض کی تاریخ شاہد ہے، رپورٹیں انجمن کی جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس وقت کیا تھا اور کیا نہیں تھا. تو ایسے چلتے ہوئے یہ سفر جو جب چلتا ہے خلافت احمدیہ کا تو انہی چیزوں سے پتہ چلا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید کس کے ساتھ ہے. جماعت احمدیہ کے مخالفین تو ایک طرف رہ گئے. ہم ان مولویوں کی اس وقت نہ بات کریں گے نہ ان کے اوپر ایک لمحہ ضائع کرنے کا گناہ کریں گے اس وقت ہم کہ ہم یہ مولویوں نے کیا کیا وغیرہ، یہ بیکار باتیں ان کو ایک طرف رکھ کے
ہم یہ دیکھیں گے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا تھا، اور باقی دنیا جو جماعت احمدیہ کے براہ راست اگر مخالف نہیں بھی تھی تو ان کے اپنے ریسورسز کیا کر رہے تھے۔ پادری پگٹ جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جس نے خدائی کا دعویٰ، خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام نے اسے یہ وارننگ دی تھی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تم ذلیل اور رسوا کر کے جو ہے وہ اس دنیا سے اٹھا لیے جاؤ گے۔ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ پیش گوئی حضرت علیہ السلام کے زمانے میں پوری ہوئی۔ وہ آدمی زندہ رہا، اور یہ میری رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، 1927 میں جا کے کہیں وہ فوت ہوا، جس کا مطلب ہے کہ 1924 میں جب حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح اس ملک میں تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ برطانیہ میں، تو اس وقت تک وہ مدعی نبوت کا اور مسیحیت کا اور خدائی کا موجود تھا۔ اس نے بھی وہ دن دیکھا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی جو اخبارات پہ نظر رکھتا ہو اسے 1924 میں یہ پتہ نہ چلا ہو کہ ہندوستان کے ایک مذہبی فرقے کے سربراہ اس وقت برطانیہ میں، ہر اخبار، یہ دوبارہ دعویٰ نہیں ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے، جا کے حضرت مسلم موعود نے خود بھی بعد میں بیان فرمایا، تصاویر حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ کی، آپ کے جو ساتھ قافلے میں جو احباب تھے ان کی، تقریباً ہر چھوٹے بڑے اخبار میں، بڑے اخباروں میں یہاں کہ آپ دا ٹائمز اخبار کو لے لیں، گارڈین کو لے لیں، اس وقت مانچسٹر گارڈین کہلاتا تھا، بعد میں گارڈین بنا، آپ کسی بڑے اخبار میں، اور آپ چھوٹے سے چھوٹے اخبار جو مقامی سطح پہ کہیں اسکاٹ لینڈ کے کسی گاؤں میں ڈنڈی نامی یا ایبرڈین نامی یا ویلز کے کسی چھوٹے شہر، کوئی اخبار ایسا نہیں تھا۔ شاید خدا نے اسے اسی لیے زندہ رکھا کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ جس کے ساتھ مقابلہ تھا اس کی جماعت کہاں پہنچ گئی، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس کی جماعت اس کے چند سال، وہ جب فوت ہوا 1927 میں، تو اس وقت دنیا میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرتا ہو، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہم لندن میں آنے کی بات اگر ہم جب کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ یہاں پہ جب تشریف لائے ہیں، سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ پری پلان تھا کہ حضور یہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ 50-50 تھا کہ شاید ہو شاید نہ ہو۔ 1920 میں زمین خریدی جا چکی تھی جس پہ اس وقت مسجد فضل کی عمارت ہے، لیکن اصل مقصد جو تھا وہ حضور نے فرمایا کہ وہاں کانفرنس میں جانا، مغرب کے مزاج کو اور ماحول کو سمجھنا اور دیکھنا کہ یہاں پہ تبلیغ اسلام کیسے ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں حضور تشریف لاتے ہیں، رپورٹس بتاتی ہیں تاریخ کی، ہمارے اخبارات میں اور بعد میں کتب میں بھی وہیں سے اخذ کر کے شائع شدہ ہیں کہ بڑی لمبی دیر یہ بات رہی کہ یہ زمین رکھی بھی جائے کہ اسے بیچ دیا جائے، کیا کیا جائے۔ فنڈز موجود تھے، فنڈز کہاں سے آئے تھے؟ فنڈز حضرت صاحب نے فرمایا تھا خواتین کو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسجد خواتین کی قربانی سے بنے۔ برلن میں بنانے کا ارادہ تھا، حالات اس وقت ایسے ہو گئے، جو پوسٹ ورلڈ وار 1 جو حالات تھے انہوں نے اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور نے جو فنڈز اس کے مسجد کے لیے بھی جمع ہوئے، اس کے لیے بھی جمع ہوئے، خواتین کی طرف سے انہیں یکجا کیا، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ مسجد کا ہم یہاں پہ سنگ بنیاد رکھ کے جائیں گے، جو حضور نے اکتوبر 1924 میں رکھا۔ یہ 1920 میں یہ فنڈ اکٹھا ہونا شروع ہوا تھا خلافت احمدیہ کے ایک اشارے پہ، خواتین، غریب خواتین، یہ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ کی اکثریت جو ہے وہ تب بھی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگوں پہ مشتمل تھی، اور بڑا مشکل گزارا کرنا بڑا مشکل تھا، جس میں ان خواتین نے اپنی جمع پونجی اور سب کچھ لا کے جو ہے وہ خلافت کے ایک اشارے پہ پیش کر دیا، اور 1924 میں 4 سال کے عرصے میں اس مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی۔ 6 سال کے عرصے میں 1926 میں یہ مسجد تیار ہو گئی اور ایک لمبا عرصہ اسلام کا مرکز بنی رہی۔ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ ایک اور ساتھ بتاتا چلوں کہ 1910 میں لنڈن ماسک فنڈ کے نام سے ایک فنڈ شروع کیا گیا برطانوی مسلمانوں کی طرف سے، اور اس میں بڑے بڑے نام تھے، سید امیر علی جیسے لوگ اس میں شامل تھے، اس کے سرپرستوں میں، اور اس لنڈن ماسک فنڈ کا وہ کہتے تھے کہ جی مسلمان اب برطانیہ میں بہت سارے ہو گئے ہیں تو ہمیں ایک مسجد یہاں پہ بنانی چاہیے۔ اس میں چندہ دینے والے لوگ، اس لنڈن ماسک فنڈ کے اندر چندہ دینے والے لوگ قادیان کی غریب عورتیں نہیں تھیں، یا ہندوستان کے غریب افراد، مرد حضرات نہیں تھے۔ اس میں چندہ دینے والے وہ بھی تھے، وہ لوگ بھی دیتے رہے، یہاں کے مسلمانوں نے بھی جو کچھ اکٹھا کر سکتے تھے کرتے رہے، لیکن ان کے جو مین کنٹریبیوٹر تھے، جو مین ڈونرز تھے، ان کے جنہوں نے مین ڈونیشنز دی ہیں، ان میں نظام دکن، ان میں بیگم آف بھوپال،
ان میں اور دوسری آپ جتنی مسلم سٹیٹس تھیں، پرنسلی سٹیٹس جن کو کہتے تھے، جو مسلمان حکمرانوں کے تحت سیمی انڈیپینڈنٹ گویا انگریزوں کے حکمرانی کے تحت چل رہے تھے، ان کی طرف سے فنڈز کی آئے اور ہزاروں پاؤنڈز میں آئے. 5,000 پاؤنڈ بیگم بھوپال نے دیا جو مجھے اس وقت یاد ہے. کنگ آف پرشیا، شاہ ایران کی طرف سے آئے، افغانستان کے امیر کی طرف سے آئے، اور بے شمار دوسرے اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے ہزاروں روپیہ ان کے فنڈز میں، اکاؤنٹس میں اکٹھا ہوتا رہا. یہ دوبارہ دعویٰ نہیں میں کوئی کر رہا، میں یہ اپنی آنکھوں سے ان کے ریکارڈز کو دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہزاروں پاؤنڈز کی رقم ان کے اکاؤنٹس میں پڑی رہ گئی. یہاں بنائیں کہ وہاں بنائیں، ایسے ہوگا کہ ویسے ہوگا، یوں کریں کہ یوں کریں، لندن میں بنانے کی بات ہو رہی ہے. وہ سب ارادے جس میں تمام مسلم اقوام کے سربراہان کی سرپرستی شامل تھی، وہ اکاؤنٹس میں بند پڑے رہ گئے. اور مسجد بنی تو ان پیسوں سے بنی جو خلافت احمدیہ کے ایک اشارے پہ غریب خواتین نے، غریب احمدی حضرات نے خلافت احمدیہ کی خدمت میں پیش کی تھی. یہ مسجد لندن کی پہلی مسجد نہ تو قادیان کی خواتین نے بنائی اور نہ سمجھ لیں کہ خلیفۃ المسیح نے بنائی، البتہ ان کے ایک اشارے کی لاج خدا نے یوں رکھی کہ خدا تعالیٰ نے ایسے جیسے یہ مسجد لا کے کھڑی کر دی ہو، تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دی. کون کون یہاں پہ نہیں آیا، لمبی فہرست ہے. تمام لوگ، یہ ہم قادیانی مسلمان ہیں کہ غیر مسلمان ہیں، تو آج کی بحثیں ہیں کہ، اور یہ سیاسی بحثیں ہیں، ان کا مذہب سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جناح صاحب اگر مسلمانوں کے لیڈر تھے، اور جناح صاحب اس مسجد میں ایک نہیں، ایک تو ہمیں پتہ ہے نا، جو ہم مولانا درد صاحب کے کہنے پہ وہ آئے اور عید الاضحیٰ کا موقع تھا اور انہوں نے تقریر کی ہندوستانی طلباء اور ہندوستانیوں کے سامنے، اور پھر وہاں سے ان کی سیاست کا آغاز ہوا. وہ ایک موقع ہے. بے شمار مواقع پہ اس وقت عزیز دین صاحب ہوتے تھے یہاں پہ انگلستان میں، درد صاحب کے زمانے میں 1930s میں. وہ اس چیز کا انہوں نے اپنے پرسنل میموز میں بتایا ہے، جو زبانی ریکارڈ انہوں نے کروائے، کہ میں متعدد مرتبہ درد صاحب کے کہنے پہ میں جناح صاحب کے گھر جو کہ ہیمپسٹڈ ہیتھ میں واقع تھا، لندن کے نارتھ لندن کے علاقے میں وہاں سے اپنی گاڑی لے جایا کرتا تھا اور جناح صاحب کو ڈرائیو کر کے لے کے آیا کرتا تھا. اور جناح صاحب جو ہے وہ یہاں درد صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، چائے پیا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے. اقبال صاحب یہاں پہ، علامہ اقبال جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آپ کے گول میز کانفرنس کے اندر جتنے مندوبین مسلمان تھے، وہ اخبارات نے رپورٹ کیا ہوا ہے، ہمارے اخبار نہیں، دوبارہ دوسرے اخبارات نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1930 اور 32 میں جو دونوں مرتبہ جو مندوبین، مسلمان مندوبین جو آئے، وہ سید ظفر اللہ خان کے مہمان تھے لندن مسجد میں. تو یہ ہے. تو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھ لینے کے بعد کہ ان ہندوستانی مسلمانوں کی کلچرل آئیڈینٹی اور مسلمانوں کی برطانیہ میں کلچرل ریلیجس آئیڈینٹی مسجد فضل ایک لمبا عرصہ تک رہی، آج بھی اللہ کے فضل سے ہے. ایک اور کوشش، اب وہ پیرالل جو چل رہی تھی خلافت عثمانیہ، وہ ختم ہو گئی. خلافت احمدیہ اللہ کے فضل سے قائم و دائم چلتی رہی تا وقت کے خلافت خامسہ کا زمانہ ہے. اور خلافت خامسہ کا زمانہ ایسا عجیب و غریب زمانہ ہے کہ جب اس کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت ایک تو صدی کا موڑ تھا، نئی صدی آ رہی تھی، ایک ملینیم کا موڑ تھا، نیا ہزاریہ آ رہا تھا، نیا ملینیم شروع ہو رہا تھا. ساری دنیا، سب کو یاد ہوگا جو اس زمانے میں جو عقل و ہوش اور شعور کی عمر میں تھے، کہ اس وقت طرح طرح کی برابر اینٹیسپیشن بہت زیادہ تھی کہ یہ ایک اٹس اے بگ ٹرننگ پوائنٹ ان ہیومن ہسٹری. اور اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس کے بالکل آغاز پہ، یعنی جو سب سے بڑا مسئلہ اسلام کو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ اسلام اور دہشت گردی کا نام یوں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا تھا. دہشت گردی کا مطلب تھا اسلام، اور اسلام کا مطلب تھا دہشت گردی، کیونکہ دنیا ساری ابھی تک 9/11 کے اس حملے کو نہیں بھولی تھی. وہ دنیا کی کلیکٹیو سائیکی میں چھپا ہوا تھا، امپرنٹ ہوا ہوا تھا. اور وہ مسلمانوں گویا کہلانے والوں نے کیا تھا کام. تو ایسے میں خلافت خامسہ آئی ہے جس وقت اسلام کے کو دہشت گردی اور کو ایک نام بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، بن رہا تھا، کوششوں کے بغیر بھی بن رہا، مسلمانوں کی اپنی کوششوں سے بن رہا تھا انفارچونیٹلی.
دوسری طرف جو یاد رکھنے والی بات ہے، خاص طور پہ ہماری ینگر آڈینس جو اس وقت اگر سن رہی ہو، وہ یہ ہے کہ خلافت خامسہ کے طلوع کا زمانہ سوشل میڈیا کے طلوع کا زمانہ بھی ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے پیچھے اگر آپ چلے جائیں 2002-03 سے پہلے تو یہ انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ اور ٹویٹر اور جتنے اس قسم کے پلیٹ فارمز آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہیں، یہ کہیں نہیں تھے، یا اگر تھے بھی تو بڑے اپنے فارمیٹیو فیزز میں تھے اور ابھی بن رہے تھے۔ تو اب اگر ہم ان دونوں چیزوں کو لے لیں تو یہ ہے کہ دو چیلنجز بہت بڑے خلافت احمدیہ کو درپیش رہے۔ ایک اسلام کے نام کا دفاع اور اسلام کی تعلیمات کا دفاع، اور دوسرا ایسے حملوں سے دفاع جس میں ہمیں نہیں پتا سوشل میڈیا پہ کہ حملہ آور غیر مسلم ہے یا کوئی منافق ہے جو کوئی روپ دھار کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ نام تو پتہ نہیں چلتا نا، کوئی بتاتا تھوڑی ہے کہ میرا نام عبد الرحمان ہے، وہاں پہ وہ نام رکھ لے گا جی کالی بلی، اور اپنا نام سے وہ جو مرضی وہاں پہ کرتا رہے، آپ کو نہیں پتا وہ احمدی ہے کہ غیر احمدی ہے، کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے۔ اور جو پروپیگنڈا ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ جماعت کے خلاف بھی اس نے عروج دیکھا، کیونکہ دیکھیں ایک آدمی 20 اکاؤنٹ بنا کے کہتا ہے جی میں چھوڑنے لگا ہوں، یا جماعت یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، وہ 20 لوگ نہیں ہیں، وہ ایک آدمی ہے۔ لیکن یہ ایلوژن ہے جو سوشل میڈیا اپنے ساتھ لے کے آیا، جو ایسا ایلوژن ہے جو نوجوان نسل کو ضرور متاثر کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دو ایسے فرنٹ تھے جس کے اوپر خلافت خامسہ کا محاذ کا جو جہاد ہے وہ پہلے دن سے جاری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے صرف لندن میں رہتے ہوئے نہیں بلکہ دنیا بھر کے وہ اکثر ممالک جہاں حضور تشریف لے جا سکتے تھے، حضور نے وہاں تشریف لے جا کر ان کو اسلام کی صحیح تعلیمات اور درست تعلیمات بیان فرمائی ان کے سامنے۔ اور اس میں یہ بھی ایک بات دیکھیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح خلافت سے پہلے جو یہاں بزرگان تشریف رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، اگر یہ سب ربوہ میں رہے ہیں اس دور کے لگ بھگ، کہ حضرت صاحب کا تو کبھی کوئی دعویٰ ہی نہیں تھا کہ میں بڑا کوئی شعلہ بیان مقرر ہوں، میں بڑی اچھی تقریریں کرتا ہوں۔ حضرت صاحب تو جب ناظر اعلیٰ تھے یا اس سے پہلے ناظر تعلیم تھے، کہیں بلائے بھی گئے تو بڑی چھوٹی سی تقریر اور چھوٹے سے مختصر سے 2-4 لائنوں کا خطاب زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی خلافت سے وابستگی اور خلیفۃ المسیح کے لیے دعا کی تلقین، اور that's it۔ وہ آدمی جو گمنامی سے اللہ نے گویا اٹھا کے خلیفۃ المسیح جب اسے بنا دیا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الوصیت میں کہ ہو سکتا ہے تم ایک بالکل عام آدمی لگتا ہو، جب اللہ تعالیٰ انہیں اس پوزیشن پہ بٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کو ایسی آڈینس دیتا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے شعلہ بیان مقرروں اور اسلام کے بڑے بڑے علم برداروں، جن کو ہم دیکھتے اور متاثر بھی ہوتے ہیں کسی حد تک، کہ لو جی ایک آدمی کھڑا ہو کے تک نہ قرآن سامنے نہ حدیث سامنے، وہ کہتا ہے فلانی صورت فلانی آیت فلاں صورت سے فلاں آیت فلاں صورت، حوالے پہ حوالہ وہ اس کو زبانی یاد ہے۔ ایسے لوگ بین ہو جاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، مغرب انہیں آنے نہیں دیتی۔ جو ایک آدمی جسے نہ صرف اجازت ہے بلکہ جسے ان ملکوں میں جن کا اسلام سے دور پار کا کوئی تعلق نہیں بلکہ جہاں اسلام سب سے زیادہ بدنام کیا گیا، وہ اپنے شہروں کی چابیاں پیش کرتے ہیں، وہ انہیں سٹیزن شپ اپنی آنرری جو ہے وہ آفر کرتے ہیں، آپ جب مرضی آ سکتے ہیں، جب مرضی تشریف لا سکتے ہیں، آپ ہمارے شہری ہیں، اور آئیں ہماری پارلیمنٹ کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلام دراصل یہ ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام یہ ہے۔ سو اس آدمی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ آڈینس نصیب فرمائی، جو ساری دنیا اور ساری دنیا کے جو سب سے زیادہ صاحبان بست و کشاد جس کو کہتے ہیں ٹاپ نوچ ٹاپ براس جو اتھارٹی میں لوگ ہو سکتے ہیں، وہ نہ صرف آپ کو آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں بلکہ آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں، اور آپ کی بات کو سن کے اس کے مطابق اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اگر خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں دکھا دیں کہ کون ہے پھر، کیونکہ یہ فیکٹ پیش کریں کسی کے سامنے اور ان سے پوچھیں کہ بھئی تم ایز این احمدی نہیں پوچھتا، اپنے طور پہ سوچ کے مجھے بتاؤ۔ مجھے لگتا ہے میں وقت تھوڑا سا زیادہ لے رہا ہوں، ایک آدھ بات اور عرض کرتا ہوں اور میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ خلافت احمدیہ
ایک اور خلافت کے پیرالل بھی چلی جو خلافت خامسہ کے زمانے ہی میں ابھرنی تھی، جسے ہم آئسس یا آئسل کے نام سے جو ہے وہ دنیا یاد کرتی ہے آج۔ ایک اعتراض جو جماعت احمدیہ کی خلافت پہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک ایسی خلافت ہے، نہ تمہارے پاس کوئی زمین ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ملک ہے، نہ سلطنت ہے، اس کے بغیر تو خلافت ہوتی ہی نہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی، ہمارے بزرگان نے، ہمارے ائمہ نے سمجھانے کی کہ بھئی ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے، تو یہ کہاں سے تم لوگوں نے اس کو ضروری قرار دے دیا؟ نہیں سمجھ آئی بات، تا وقت ہے کہ ان کے گھروں سے خلافت کی بنیادیں اٹھانے کی کوشش کی گئی، ایک خلیفہ گویا تشکیل دیا گیا اور خلیفہ کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے اپنی دہشت سے ایک بہت بڑا خطہ زمین کا اپنے زیر تسلط بھی کر لیا، اور اس کے جو ہے وہ جو بھی سیٹ اپ تھا کہ جی ہم اسلامی نظام نافذ کر رہے ہیں، وہ بھی سارے ہم نے دیکھا جی عورتوں کو سرے عام کوڑے مارنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اسلام کے نام پہ یہ بڑا اپنی طرف سے اسلامی نظام بھی انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی۔ مغربی حکومتوں کی طرف سے پروجیکشن بھی بہت ملی۔ کون بات کرتا تھا ان دنوں میں؟ امن کی بات کرنے والے خلافت کو تو میڈیا کوریج وہ نہیں مل رہی تھی اس طرح سے، جس کثرت سے ہیڈ لائنز جو ہیں وہ اس دہشت گرد خلافت کو دی جاتی تھی، نام نہاد خلافت۔ تو یہ سلطنت لے کے اپنی گویا ایک زمین کا ٹکڑا لے کے، بڑا سارا ٹکڑا لے کے، اپنا تمام نظام لے کے، اپنی تمام جو ہے وہ سب سارا سلسلہ جو لازمی یہ سمجھتے تھے خلافت کے لیے، وہ لے کے انہوں نے کہا کہ لیں جناب اب یہ خلافت احمدی کی خلافت قائم ہو گئی، اسلامی خلافت، اور میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ 4 سال نہیں چلی، 4 سال میں ختم ہو گئی خلافت احمدیہ۔ اس سے پہلے سے آٹمن زمانوں سے، عثمانی خلفاء کے زمانوں سے، خلافت سلطنت کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی تھی، چلتی رہی۔ یہ خلافت بھی آئی جس کے پاس گویا سب کچھ تھا، نام نہاد خلافت، یہ ختم ہو گئی۔ خلافت احمدیہ نہ صرف چلتی رہی، یہ اس میں صرف نہیں خدا تعالیٰ کا نشان ڈھونڈے، یہ ہے اگرچہ بہت بڑا، لیکن یہ دیکھیں کہ اسلام کی واحد قابل قبول آواز اور قابل سماعت آواز اگر کوئی ہے تو وہ حضرت خلیفۃ المسیح کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، جس کو لوگ خوشی سے باہر کی دنیا بلاتی ہو، سنتی ہو، سمجھتی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اعتراضات کی بات ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب شروع میں آغاز میں مجھے یاد ہے حضرت صاحب نے جب اکتوبر 2003 میں پہلی کلاس حضرت خلیفۃ المسیح کی، جو واقفین نو کے ساتھ حضور کا آج تک اللہ کا سے سلسلہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اکتوبر 2003 میں پہلی کلاس ہوئی تھی۔ اور مجھے یاد ہے ایم ٹی اے کے اوپر والے اسٹوڈیو میں چھوٹا سا اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا، جس میں کسی زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی بنگالی ملاقات اور لجنہ ملاقات اور فعال ملاقات وغیرہ ہوتی رہی آخری دور میں، چھوٹا سا۔ اس کے اندر مجھے یاد ہے 32 بچے پورے آ سکتے تھے، اور انتظامیہ جو ہے اسے باہر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ جب وہ نشر ہونا شروع ہوئی تو وہ مخالفین نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو اچھے خلیفہ ہیں، بچوں کو بٹھایا، ان سے پوچھنے سے الف سے کیا ہوتا ہے، الف سے اللہ، بے سے بلہ، بے سے کیا بنتا ہے، اچھا یہ پڑھ کے سنو، یہ بتاؤ، یہ تصویر دیکھو، اس کے اندر کیا کام ہے، کیا زیادہ ہے، چھوٹی موٹی حدیثیں ان کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی خلافت ہو رہی ہے۔ سو معترضین آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ وہ کھڑے تھے۔ جو چیز انہیں نہیں نظر آئی وہ یہ نظر نہیں آئی کہ یہ بچے جو اس وقت براہ راست حضرت خلیفۃ المسیح سے سیکھ رہے ہیں، آج پلٹ کے دیکھیں مخالف معترض وہیں پہ کھڑا ہے، ایک قدم آگے نہیں آیا۔ بوڑھے آ گیا ہوگا، بوڑھا لگتا ہوگا، کیمرہ شاید بہتر لے لیا ہو اپنے فضولیات سنانے کے لیے دنیا کو، سسٹم کوئی بہت اچھا شاید کمپیوٹر آئی پیڈ کوئی رکھ لیا ہو، لیکن کھڑا وہیں پہ ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح کے لگائے ہوئے بیج، جن کو حضور نے بڑی پیار اور محبت سے اپنے دیگر کاموں میں سے ٹائم نکال کے جنہیں بنیادی اسباق پڑھائے اور سبق پڑھائے اور انہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ان میں سے آج کوئی اسلام آباد جیسے ہیوج پروجیکٹ کا انچارج آرکیٹیکٹ ہے، کوئی افریقہ میں ہسپتالوں میں اہم کردار، مطلب علاج اٹ سیلف کرنا بھی کوئی کم بات نہیں ہے، لیکن اہم ذمہ داریاں ان کے سپرد ہیں، ٹیچر کے طور پہ جا کے کام کر رہے ہیں، ٹیچرز کے طور پہ مربیان اور مبلغین
جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے اب جامعات جو مغربی ممالک میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس کے زمانے میں قائم ہوئیں، وہ بچے وہاں سے، یہ بھی میں دوبارہ صرف میرے احمدی جذبات نہ سمجھیں، میں اکتوبر 2003 کی اس کلاس کا عینی شاہد ہوں، مجھے توفیق ملی، میں حصہ تھا اس کے جو چھوٹا موٹا انتظام جو ہمیں حضرائے شفقت سپرد ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جس دن پہلی کلاس پاس ہوئی ہے اور ان کی کانووکیشن تھی جس میں یہ میرے کاشف ورق صاحب مولانا صاحب بھی جو ہے وہ شامل تھے، مجھے وہ بچے نظر آ رہے تھے and I could see them and I was just astonished۔ میں اپنے جذبات جو تھے، وہ میرے جذبات اہم بھی نہیں ہیں، لیکن میں عینی شاہد کے طور پہ اپنا بیان آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ وہ بچے وہاں سے عالم دین بن کے جب کوالیفائی کر رہے تھے تو وہ کوئی عام بات نہیں تھی، وہ کوئی بڑی خاص سب کی حضرت صاحب کا جو ان سے بات کا بیان تھا وہ تھا جو ایک آدمی اپنے لگائے ہوئے پودوں کو پھلتے پھولتے بڑھتے دیکھتا اور جو اطمینان محسوس کرتا، اور بڑا پرومسنگ تھا کہ ان کا فیوچر بھی آگے، انہوں نے جو ہے یہ جماعت کا مستقبل ہے، انہوں نے جماعت کے پیغام کو دنیا تک لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم دیکھنے بیٹھیں تو اتنا بہت کچھ ہے جو یہ ثابت کرے گا کہ یہ خلافت یقیناً خدا کی بنائی ہوئی خلافت ہے، اور خلافت احمدیہ کے علاوہ فی زمانہ نہ کوئی خلافت ہے نہ ہو سکتی ہے۔ بات ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی ہے، اور سوشل میڈیا پہ اگر کچھ سننا ہے اور اس کا اثر لینا ہے تو اس سے پہلے سوشل میڈیا کے ساتھ جنم لینے والا زمانہ خلافت کو ضرور سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈھونڈ لیں کوئی ایک مخالف لے کے اس کو کیس سٹڈی کے طور پہ سٹڈی کر لیں کہ جی میں نے فلاں مخالف کو مثال کے طور پہ جی جسٹ فار ریسرچ پرپسز میں نے اس کو سامنے رکھنا، جماعت احمدیہ کو دیکھنا، وہ آدمی، وہ عورت، وہ جو کوئی بھی تھا، وہ ایک قدم بھی آگے آپ کو بڑھا ہوا نظر آئے تو پھر بات اس پہ کریں گے۔ اور دوسری طرف آپ کو خلافت احمدیہ کی رفتار ترقی کی، اس کی جو لائن ہے، جو ٹریجیکٹری ہے اس کے ترقی کے گراف کی، وہ مستقل اوپر کی طرف کو جاتی ہوئی، اور لوگوں کا اسلام کی طرف توجہ اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کی جستجو، اور وہ سکون اور وہ صبر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، اور وہ اطمینان جو صرف اس آدمی کو ہوتا ہے جسے پتا ہو کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا، جسے پتا ہو کہ یہ کام خدا نے کرنا ہے، جسے پتا ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے خدا کی مرضی سے ہوا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ خدا کی مرضی سے ہوگا، کیونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس منصب پہ فائز کیا ہے۔ خلافت احمدیہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت ہے، اور ترقی اور کامیابی بالآخر ہمیشہ خلافت احمدیہ کے حق میں رہے گی۔ جزاکم اللہ خیرا۔